अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो अभी चूँकि पहला दिन था, अभी हम इसको कोशिश करेंगे कि लाइव कर लें और साथ ही क्वेश्चन ले लें। जिस तरह का कोई सिस्टम बनाएंगे, आज टेक्निकल अपने एडवाइज़र से भी मशवरा करेंगे। तो अभी फिर हमने सोचा कि रिकॉर्डिंग पे जाएं ताकि ये दिन मिस ना हो जाए। तो आज हमने जनाब आयत नंबर जो है वो 27 जो है ये इससे शुरू करना है। अगला लेसन है हमारा इंशाल्लाह सूरह बकरा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाज़ीना यनकुज़ून अहदल्लाहि मिन बादि मिसाकिही व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला व युफ़सिदून फ़िल अर्दि उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ये आयत बता रही है जी कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो कि अपना अहद तोड़ देते हैं, मिन बाद मिसाके ही, अल्लाह से वादा वाहिदा करने के बाद। मिसाक जो है ना जी, ये एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को कहते हैं, जिसको हम आम जुबान में जो है ना जी वो मुआहदा कहते हैं। तो जो लोग अपना अहद तोड़ देते हैं मिन बाद ही मिसाके ही, अल्लाह के साथ मिसाक करने के बाद, मुआहदा करने के बाद, वयक्ताऊना मा अमर अल्लाह बिही अन यूसला, और जिसको अल्लाह ने जोड़े रखने का, कायम रखने का हुक्म दिया है, उसको कता कर देते हैं, काट देते हैं। वयुफ्सिदून फिल अर्दी, और जमीन पर करप्शन करते हैं, फसाद फैलाते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग नुकसान में हैं। ये इम्पॉर्टेंट आयत इसलिए है कि इंसान की ज़ाती और इज्तमाही ज़िंदगी का जो अल्टीमेट नतीजा निकलना है, ये उसके बारे में अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। यहाँ सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मिसाक जो अल्लाह के साथ हमारे ने बांधा है, क्योंकि तोड़ने की बात हो रही है कि बांधने के बाद तोड़ देते हैं। अब अगर ये बात हो ना यहाँ की, तो फिर तो देखें, जिस जो बंदा ईमान ही नहीं लेके आया सारी जिंदगी, वो कैसे हम उसको कह सकते हैं कि इसने बांध के तो तोड़ दिया है? उसने तो मिसाक बांधा ही नहीं। ये बात वाज़े तौर पर बता रही है कि ये उस मिसाक की बात हो रही है जो अल्लाह ने हर इंसान से ज़ाती हसीयत में वहाँ यौम अलस्त के दिन सबसे पहले लिया था, जिसके बारे में अल्लाह ने कहा था कि मैंने आदम की औलाद को बनी आदम की पुश्तों से निकाला और फिर उनको एक जगह जमा करके उनसे पूछा, अलस्ता बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अब वो औलाद जो पुश्तों से निकाली गई, वो मैंने तख्लीक़े आदम वाले चैप्टर में बताई हुई है, आदम वाली सीरीज़ में। लेकिन आप वो उसको भी देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। तकरीबन लगभग 80-90 हज़ार लोग उसे देख चुके हैं। इसके अलावा जब हम आगे सूरह बकरा में थोड़ी ही, कल या परसों तक मेरा ख्याल है किस्सा आदम शुरू हो जाएगा, तो उसको जब हम, हाँ जी, कल इंशाल्लाह शुरू करेंगे किस्सा आदम। ये होगा किस्सा आदम व इब्लीस। वो जो मैंने सीरीज की है वो तखलीक आदम के ऊपर है। तो ये किस्सा आदम व इब्लीस होगा, इसमें हम फिर दोबारा पढ़ेंगे। लेकिन वो अलस्ता बेरब्बिकुम वाली जो यौम अलस्त जिसको कहते हैं, हर बंदा जो पहले दिन से लेकर, आदम से लेकर आखिरी दिन तक जो आदम की नस्ल में पैदा होना है, वो वहाँ पर हाज़िर था और उससे अल्लाह ताला ने अहद लिया, मिसाक बाँधा। अलस्ता, एक ही मिसाक बाँधा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने कहा बला। बड़ा मुख्तसर सा अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बताया कि जब मैंने पूछा अलस्ता बिरब्बिकुम, तो सब ने कहा बला, क्यों नहीं, यकीनन आप ही हमारे रब हैं। अब ये बात बड़ा मुख्तसर सा, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि यही वो मिसाक है। इसी मिसाक के बारे में यही एक क्वेश्चन होना है। वहां पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, और जब आप हमने सब ने इस दुनिया से वापस पलटना है,
تو سب سے پہلے گیٹ وے کے اوپر، سب سے پہلے دروازے کے اوپر یہی کویشچن ہونا ہے، من ربو کا، الستا ربکم، اور پورا ہونا ہے من ربو کا، یعنی پہلے بتانے سے پہلے ایک لکھوا لیا، سائن کروا لیے کہ میں تمہارا رب ہوں، پھر دنیا میں بھیجا اور انٹیلیجنس دے دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی، ان ہدینہ السبیلا، ہم نے اس کو سبیل سے ہدایت دے دی۔ سبیل کیا ہے؟ ورکنگ آف برین کو سبیل کہتے ہیں، یعنی انٹیلیجنس کو، عقل کو۔ تو سبیل سے ہدایت دے دی جب اور انسان کو چھوڑ دیا، اس کے برین میں دونوں ویو چلا دیں، الہمہا فجورہا و تقواہا، اس کے اوپر الہام کی ہم نے، فجور بھی اور تقوی بھی، دو پیرلر برین ویو چل پڑی، اللہ نے اس میں کوئی مداخلت نہیں کی، انسان کے جینز کے اوپر وہ لکھا ہوا تھا، الستا بربکم والا جو تھا وہ ڈی این اے میں موجود تھا، اس لیے ہر انسان کے ذہن کے اندر سے ایک چیز ہے۔ ہمارے جو ڈاکٹر دوست ہیں اس ہمارے ساتھ جڑے ہوئے خواتینوں حضرات، میں اپنے ڈاکٹر دوستوں سے پوچھتا ہوتا ہوں کہ یار آپ نے، دنیا میں سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، کیا آپ نے سارے باڈی آرگنز دیکھ لیے ہیں؟ تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نہ صرف ہم نے باڈی آرگنز دیکھ لیے ہیں، بلکہ ہم نے آلموسٹ ایک ایک سمجھ لے کہ ریشہ جو ہے اس کو بھی دیکھ لیا ہے۔ ایسے انسٹرومنٹ آ گئے ہیں کہ ہم باہر بیٹھ کے کیمرہ ڈال کے وینز کو آپریٹ کر لیتے ہیں، ڈفرینٹ قسم کے آپریشن کر لیتے ہیں، اس لیے کوئی آرگن بھی جو ہے اس وقت چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یار یہ جو میرے اندر چھوٹا سا یہ بیٹھا ہے، یہ میری ہی مخالفت کیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میں جب کسی طرف بڑھنے لگتا ہوں تو ایک دفعہ میرے اندر سے بولتا ہے کہ یار یہ تو غلط کر رہا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ کہاں ہے، وہ اس کو تو دکھاؤ، تو وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ یہ وہی ہے جس کے اوپر لکھا تھا الستا بربکم، یہ ہر انسان کے ذہن میں ایک دفعہ زندگی میں یہ کم از کم ایک دفعہ یہ سوال ضرور اٹھاتا ہے، بندہ پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، عربی پڑھا ہو، انگلش پڑھا ہو، جنگل میں رہتا ہو، صحرا میں رہتا ہو، شہر میں رہتا ہو، وہ مہذب ہو، وہ غیر مہذب ہو، وہ جب اپنے شعور کی منزل کو پہنچتا ہے، جب انڈیپینڈنس اختیار کرتا ہے، اس کے ذہن میں ایک دفعہ یہ سوال ضرور ابھرتا ہے کہ میں کون ہوں اور میرا آنے کا مقصد کیا ہے، میں نے کدھر جانا ہے۔ ہر انسان، یہ وہ الستا بربکم کا ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایک میثاق تھا، یہ میں نے جو توڑ دیتے ہیں، یعنی دنیا میں آ کر پھر میرا انکار کر دیتے ہیں، یا انکار کر دیتے ہیں یا میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَقَدْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ یہ سامنے کھڑے ہونے سے مراد ہے کنفرنٹ کرنا، ٹھیک ہے جی؟ مقام رب ہی، اپنے رب کے کو کنفرنٹ کرنے سے ڈر گیا، جو جس نے کنفرنٹ نہ کیا، سبمٹ کر دیا اپنے رب کے سامنے، وہ اور بات۔ جس نے کنفرنٹ کر لیا، جس نے انکار کر دیا، یا تو کہا کہ ہے ہی نہیں ہے، یا اس کو کنفرنٹ کر کے کہا کہ میں تیری بات نہیں مانتا، تو اس نے اپنا معاہدہ جو ہے وہ توڑ دیا۔ رب کیا ہے؟ ہم نے 2 ٹرمیں پڑھ لی تھی، 4 ٹرمیں دین میں بڑی امپورٹنٹ ہیں، جن کو بدلا گیا، جس کے کانسیپٹ کو بدلا گیا، اور جتنے بھی اجمی مسلمان ہیں سب کو ایک عجیب و غریب قسم کے مخمصے میں ڈالا گیا۔ 2 ٹرمیں ہم نے پڑھ لی تھیں، ایک ہم نے پڑھ لی تھی جناب والا عبادت، اور ایک پڑھ لی تھی دین، ٹھیک ہے جی؟ 2 ٹرمز ہماری رہتی ہیں، الہ اور رب کی، وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہاں وعدہ لیا گیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو جو دنیا میں آ کے اس وعدے سے مکر گئے، کنفرنٹ کیا رب کو، یا رب کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس کو انکار کر دیا، وہ ٹوٹل خسارے میں چلے گئے، ان کی ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی، کسی عمل کا انہیں فائدہ آگے جا کے نہیں پہنچے گا، کیونکہ بیسیکلی وہ ڈسکوالیفائی کر دیے گئے، اگلے ورلڈ کے جو انعام و کرام سے اس سے ڈسکوالیفائی کر دیے گئے۔ اچھا جی، آگے دوسری، یہ دوسرا جو ہے وہ
آیت کا دوسرا حصہ جو ہے یہ ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ جنہوں نے میثاق کے بعد اللہ سے اپنا عہد توڑ دیا. ٹھیک ہے جی. دوسرا ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور یہ دوسرا اجتماعی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امر اللہ، جو اللہ نے حکم دیا تھا، امر. ٹھیک ہے جی. امر اللہ، حکم ہی نہ اللہ کہہ رہا ہے، میرا آرڈر تھا. وہ آرڈر کیا تھا کہ تم زمین کے اوپر میرا قانون نافذ کرو گے، میرے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی بسر کرو گے. تو جن لوگوں نے اس کو، یہاں اللہ نے لکھا ہے، دیکھیں یہاں توڑنے کی بات نہیں کی، یہاں ینقضون کا لفظ نہیں استعمال کیا. ٹھیک ہے جی. وہاں یہاں یکتا کہا کہ وہ قطع کر دیتے ہیں. قطع کر دیا تو لائف کا پروسیس تو چلتا رہا. پھر انہوں نے قانون و ضوابط کون سے بنائے؟ انہوں نے اس کو قطع کر کے اپنا جوڑ لیا. ایک لائن آ رہی تھی اللہ کی طرف سے، اس کو قطع کیا اور اس کے آگے اپنی لیڈ لگا لی، اپنی قانون سازی کر لی، اپنے رسم و رواج بنا لیے، اپنی حکومتیں بنا لیں اور انسانوں کے اوپر حکومت کرنی شروع کر دی. لا الہ الا اللہ کا ماننے والا یہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی انسان کسی انسان کے اوپر حکومت کر سکتا ہے. یہی تو لڑائی ہے ساری کی ساری. پہلے دن سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جو ہمیں ریکارڈ ملتا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو لڑائی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں حکومت بناؤں، میں قانون سازی کروں گا. اللہ کہتا ہے تیرے پاس اس کا اختیار نہیں ہے، تو یہاں اس زمین پر آیا ہی میری عبادت کے لیے ہے. تو نے صرف میرے بنائے ہوئے قانون کو یہاں نافذ کرنا ہے اور اس پر عمل درآمد کرانا ہے، بس. تو یہ اللہ نے کہا کہ جو لوگ قطع کر دیتے ہیں اس کو جس کا میں نے حکم دیا ہوا ہے. اب یہ دونوں چیزیں جب ہو گئیں یا ان میں سے کوئی ایک سرزد ہو گئی، اب ہم لوگ جو ہیں آج کل کے، ہم سب اس میں شامل ہیں. ہم نے کبھی اپنے میثاق کو تو الحمدللہ نہیں توڑا. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا ایک برٹش پروفیسر کا. اس نے لکھا تھا کہ میں نے مسلمانوں کا مطالعہ کیا ہے، اسٹڈی کیا ہے ان کی سوسائٹی کو. Geometrical precision is existing regarding the oneness of the God. اللہ اس کے الفاظ تھے کہ geometrical precision is existing among the Muslim regarding the oneness of Allah. ہماری مائیں سب سے پہلا کر کا سوال جو بچے کو سکھاتی ہیں نا، آج بھی الحمدللہ جہاں بھی بس رہی ہیں مائیں ہماری جو ہیں، وہ سب سے پہلی بات ہی سکھاتی ہیں اللہ کتنے ہیں، اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے اس نے کہا کہ جیومیٹریکل پرسیجن، کوئی بندہ ایسا ملا ہی نہیں جس نے کوئی شک کا اظہار کیا ہو کہ اللہ دو ہیں یا اللہ ایک نہیں ہے. آپ جاہل سے جاہل مسلمان کو پوچھیں جس نے کبھی مسجد میں نہیں گیا، اس کو بھی سڑک پہ روک کے پوچھیں گے کہ اللہ کتنے ہیں، تو وہ بھی کہے گا اللہ ایک ہی ہے. اس لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو انہوں نے کہا تھا، جو انہوں نے سرکار نے احد کے مقام کے اوپر جو آخری جمعرات تھی ان کی سرکار کی زندگی کی صحت مند کی حالت میں، انہوں نے وہاں ممبر لگایا تھا اور اس میں کہا تھا کہ مجھے کوئی خوف نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ، مجھے کوئی خوف نہیں اس بات کا کہ میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی، مجھے ڈر ہے کہ یہ مال و زر سے تم ایک دوسرے کا کھانا خراب کرو گے اور یہ دولت اور زمین اور زر کے پیچھے لگ کے تم جو خراب ہو گئے. تو یہ وہی تھا کہ جیومیٹریکل پرسیجن. ہم آتے ہیں دوسری کیٹیگری. انفارچونیٹلی ہم نے جو اللہ نے حکم دے رکھا ہمیں، اس سے ہم ڈی ٹریک ہوئے اور ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ہم الخاسرون، یہ بھی خسارے میں چلے گئے. اب غصہ نہ کیجئے گا
یہ جو پاکستانی قوم ہے نا، انکلوڈنگ می اینڈ انکلوڈنگ یو، جتنے بھی لوگ پاکستان میں پیدا ہو کر جوان ہوئے ہیں نا جی، ہمارے وہ بہن بھائی جو باہر پیدا ہوا، ان کے والدین یہاں سے مائگریٹ کر گئے، وہ باہر کسی ملک اور میں پیدا ہوئے، ان کے اوپر یہ لاگو نہیں ہوتا جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں۔ لیکن جو ہمارے جیسے ہیں، میں اس میں شامل ہوں، اور جو یہاں پیدا ہوا اور جس نے یہاں عقل اور شعور کی منزل کو پہنچا، وہ بہت بڑا ملزم نہیں، مجرم ہے اس وقت اللہ کی نظر میں، کیونکہ ساری قوم نے من حیث القوم اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ، ہمیں زمین کا ایک ٹکڑا دے دے، ہم اس پر تیرا نظام نافذ کریں گے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ملٹی پرپز آیت ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصِلَ، اللہ نے حکم دیا ہوا ہے کہ میرا نظام نافذ کرو۔ ہمارے دادا بتایا کرتے تھے کہ مساجد میں اجتماعی دعائیں ہوتی تھیں 1940 کے بعد، اور ہم رویا کرتے تھے سجدوں میں گر کے، اور کہتے ہوتے تھے کہ یا اللہ، صرف ایک دفعہ پاکستان بنا دے، ایک دفعہ ہمیں یہ ملک دے دے، ہم تیرا نظام نافذ کر کے دنیا کو دکھائیں گے۔ یہی چیز اقبال نے کہی تھی کہ ہمیں زمین کا ایک ٹکڑا مل گیا تو ہم اس زمین کے ٹکڑے کے اوپر اللہ کا نظام نافذ کر کے، ٹرو اسلام نافذ کر کے، we will try to wash the black spot from the face of Islam which is being caused by the ملوکیت۔ لیکن ہم سب، پہلے ہماری وہ نسل جس نے یہ ملک بنایا تھا، اور اس کے بعد دوسری، اور اس کے بعد تیسری، اور اس کے بعد اب یہ چوتھی آلموسٹ نسل جو ہے وہ جوان ہو گئی ہے۔ یعنی میرے دادا نے ملک بنایا تھا، یا ملک بنانے والوں جنریشن میں شامل تھے، میں تو نہیں کہتا کہ انہوں نے بنایا تھا، یعنی وہ اس جنریشن میں شامل تھے جس نے ملک بنایا۔ اس کے بعد میرے باپ تھے دو، اس کے بعد میں آیا تین، اب میرے بچے جو ہیں وہ بھی سن بلوغت کو پہنچ گئے ہیں، ایک رہتا ہے باقی پہنچ گئے ہیں، تو چوتھی نسل جو ہے وہ آ گئی ہے، اور ہم مجرم ہیں۔ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، لا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ یہاں صرف اللہ کی حکمرانی ہوگی، کسی اور، آج آپ کو پتا چلے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کیوں کہا جاتا تھا، کہ اس کے پیچھے تھیم یہ تھا کہ یہاں پر اللہ کی حکمرانی ہوگی اور انسان جہاں اللہ کا قانون نافذ کریں گے۔ ہم نے یہ وعدہ کیا اللہ سے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے، وہ کہتے ہوتے تھے کہ آپ کو بہت وہ کہتے ہیں ہم نے تو چلے جانا ہے، لیکن اگر یہ بات نہ سدھری، یہ نظام نہ بدلا، تو آپ کو بہت مار پڑنی ہے، ایک آپ کو اور ایک عربوں کو۔ تو عربوں کے بارے میں وہ کہتے ہوتے تھے کیونکہ ان کی زبان میں قرآن اترا ہے، اور ان میں سے کسی بندے کو ضرورت نہیں کہیں جا کے بھی قرآن کو سمجھنے کی، اس کے باوجود وہ قرآن سے اتنا دور چلے گئے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں، اللہ معاف کرے، کبھی اسلام آیا ہی نہیں تھا۔ اور ہمارے بارے میں وہ کہتے ہوتے تھے کہ تم لوگوں نے اللہ سے اپنا عہد توڑا ہے، جو وعدہ کیا تھا، اور وہ چیز جس کو اللہ نے قائم کرنے کا حکم دیا ہوا ہے، تم لوگوں نے اس کو قطع کر کے دوسرے قوانین لے کے آئے ہیں۔ آج بھی ہم تھانے کچہریوں میں بیٹھتے رہے ہیں، ساری عمر وہاں گزری ہے، یقین کریں کوئی کسی قسم کا کوئی قانون جو ہے ہم نے اپنے اللہ کے تابع نہیں بنایا۔ ہم صرف زکوٰۃ اور عشر کا سسٹم نافذ کر لیں نا، صرف زکوٰۃ اور عشر کا وہ سسٹم کاپی کر لیں جو سیدنا ابوبکر صدیق کو ملا تھا وراثت رسول میں، اور پھر وہ انہوں نے دنیا میں نافذ کیا تھا، وہ پوری ڈیٹیل اس کی موجود ہے۔ میں نے اس پہ ورکنگ کر رہا ہوں، ایک میں تھیسس بنا رہا ہوں کہ صرف کیونکہ میں چھوٹا موٹا ذمہ دار ہوں، تو اگر صرف عشر کا نظام، ایگریکلچر کنٹری ہے، اس کے اوپر نافذ کر دیا جائے تو آپ، میں نے ابھی صرف ایک
سبجیکٹ پہ کام کیا ہے، وہ ہے کہ پروویژن آف فری ویٹ، گندم 1 ایئر، ٹھیک ہے جی، 1 سال کی گندم جو ہے وہ میں نے ایوریج سارا کیلکولیٹ کر کے صرف عشر کے نظام سے ہم ہر سال صرف صوبہ پنجاب میں 2.5 کروڑ بندے کو ہر سال کی فری گندم دے سکتے ہیں، صرف عشر کے نظام سے، کچھ نہیں کرنا، نہ کوئی انویسٹمنٹ ہے، نہ کوئی نظام بنانا ہے، صرف مسلمانوں نے اپنے اپنے حصے کا ویٹ کراپ کا عشر جمع کرانا ہے، اور میں نے اس کو 10% پہ کیلکولیٹ بھی نہیں کیا، 5% پہ کیا ہے، صرف یعنی کہ جو لویسٹ سلیب ہے عشر کی اس پہ رکھ کے کیلکولیٹ کیا، 2.5 کروڑ پاپولیشن کو ہم فری آف کاسٹ 1 سال کا بریڈ دے سکتے ہیں۔ ہم نے کبھی کام نہیں کیا اس کے اوپر، اس کے بارے میں کہ اللہ نے جس کو قائم کرنے کا حکم دیا تھا تم نے قطع کر کے اپنی لیڈ لگا لی، تم کبھی IMF سے لے کے آتے ہو، جو آپ کبھی ورلڈ بینک سے اٹھا کے لاتے ہو ماہرین، کسی کو وزیر خزانہ لگاتے ہو، کسی کو گورنر اسٹیٹ بینک لگاتے ہو، کسی کو اوے اپنے نظام کے بندے لے کے آؤ بھائی، اپنا نظام لگاؤ۔ یہاں اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی کبھی یہاں اسلام کے نفاذ کی بات ہوئی تو پتہ کیا ہوا، گاڑیوں میں سے ٹیپے اتار دو، VCR بند کرا دو، لڑکیوں کو برقعے پہنا دو اور ڈنڈے لے کے مسجد کے سامنے کھڑے ہو جو، شلواریں اونچی کروا دو۔ انہوں نے اس سے اب یہ حال 2 دفعہ 3 دفعہ کوشش ہوئی ہے، لیکن انفارچونیٹلی اسلام یہ والا حل لانے کی کوشش کی گئی ہے، کسی سے نے یہ نہیں کہا کہ اپنی ذرا جیب کھولو تو زکوٰۃ دو، اکنامکس کو بہتر کرو، سب سے پہلے اسلام وہ لے کے آؤ، سب سے پہلے بینکنگ سسٹم کو شروع اسلامک کو کرو، سب سے پہلے کاروبار میں سے ربا ختم کرو، تمہیں پتہ اپنی کمائی میں سے غریبوں کو دو، اپنی جگیروں میں سے لوگوں کو دو، سب سے پہلے یہ اسلام نافذ ہونا چاہیے اور یہی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ نظام انہوں نے اپنی لیڈیں آگے لگا کے اور جو کچھ اللہ نے اس کو قطع کر کے اس کو آگے، اللہ نے کہا یہ سارے کے سارے خسارے میں چلے گئے، خسارے میں چلے گئے۔ خسارہ کیا ہو؟ ٹوٹل لاس، لاس ان ٹوٹو۔ اب ہمارا بنتا کیا ہے، جو یا تو آپ ہجرت کریں گے یا آپ نظام کے نفاذ کی کوشش کریں گے، یہ اسلامی اصول ہے۔ جب تک پاکستان میں پرٹیکولرلی میں اس لیے کہہ کہ جو یہاں پیدا ہوئے ہیں میری طرح کے اور جو انہوں نے یہیں عقل و شعور کی منزل کو پہنچے ہیں، جب تک وہ لوگ اس ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ کی کوشش نہیں کرتے، اور اسلامی نظام وہ جو ابو بکر سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کیا تھا اور ابو بکر نے اس کو استحکام دیا تھا، سیدنا عمر فاروق نے اس کو معراج تک پہنچایا تھا، اور سیدنا عثمان غنی نے اس کو دنیا کی سرحدوں ہر بر اعظم سے ٹچ کر دیا تھا، اور مولا علی نے اس کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ ان دا نٹ شیل خلافت راشدہ ہے۔ جب تک وہ نہیں کرتے آپ اللہ کی طرف نہیں مڑتے، اللہ کہتا ہے تم پلٹ جاؤ گے میں بھی پلٹ جاؤں گا، تم لوٹ آؤ گے میں بھی لوٹ آؤں گا، اس وقت تک ہماری ترقی کی منزل نہیں کھل سکتی۔ تو ٹوٹل خسارے میں کہا کہ وہ چلے گئے، اور اس کا رزلٹ کیا ہوا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اوپر یہ فساد شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ یہ دو چیزیں توڑتے ہیں تو کرپشن شروع ہو جاتی ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فساد فی الارض کیا ہے؟ ایوری مال پریکٹس جو ہے فساد فی الارض میں آتی ہے۔ اولئک هم الخاسرون، یہ سارے میں چلے گئے، رسم و رواج انہوں نے اپنے بنا لیے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ اپنا بنا لیا۔ اچھا، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کی طرف رخ پلٹ رہا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم
सुम्मा अलैहि तुरजाउन, और तुम मुझे जुटला कैसे सकते हो? कैफ तकफरून बिल्लाहि, तुम अल्लाह का इनकार कर कैसे सकते हो? अंदाज़े खिताब देखें शहनशाह का। कैफ कैफ तकफरून बिल्लाहि, तुम अल्लाह के साथ कुफर कैसे कर सकते हो? तुम अल्लाह का इनकार कर कैसे सकते हो? क्योंकि वकुन्तु अमवातम, तुम तो एक मुर्दा चीज थे। फअहयाकुम, मैंने तुम्हें हयात दी, जिंदगी दी। सुम्मा युमीतुकुम, फिर मैं तुम्हें मौत दूंगा, फिर मारूंगा तुम्हें मैं। सुम्मा युहीकुम, और फिर हयात दूंगा। सुम्मा अलैहि तुरजाउन, और फिर तुम मेरी तरफ लौट के आओगे। अब ये साइकिल को समझे। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें तख्लीक किया और तुम्हें जिंदगी दी। थोड़ा सा जरा टेक्निकल सब्जेक्ट है। वकुंतुम अमवातन, तुम मुर्दों की शक्ल में थे। मैं बन चुका था, मैं बन चुका था, लेकिन मेरे में जान नहीं थी। मैं मुर्दा था, उसी मस्तौदा में पड़ा हुआ मुर्दा था मैं। तख्लीक की बात नहीं कर, तख्लीक मेरी हो चुकी थी, लेकिन मेरे में जान नहीं डाली गई। जिसको हयात कहा गया, हयात नहीं डाली गई। मेरा वजूद, मेरी सिम बन चुकी थी, उस पर डाटा नहीं डाला गया, ये समझ लें आप। मेरी डिस्क जो है वो मेरी सिम बन चुकी थी, मैं उसके ऊपर मेरा डाटा नहीं डाला गया। जब डाटा डाल दी तो इसलिए मैं मुर्दा था। हम पड़े हुए थे एक जगह पे, पता नहीं कहाँ, मुस्तौदा अल्लाह ने बनाया हुआ, पड़े हुए थे उधर। वकुन तुम अमवा, तुम मुर्दा थे, फ़अहयाकुम, मैंने तुम्हें फिर जिंदा कर दी, यानी फिर इस जिंदगी में हमें भेज दिया इस प्लेनेट के ऊपर। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो हमें यहाँ से ले जाएगा और मुस्तौदे में रख देगा। अब यहाँ आके जो है ना जी, वो बरज़खी लाइफ का और थोड़ा सा डिबेट पैदा होती है। वक्त आएगा उस पर करेंगे कि इसके बाद वो क्या होता है। लेकिन सुम्मा युमीतुकुम, उसने कहा मैं तुम्हें फिर उसी हालत में ले जाऊंगा जिसमें तुम पहले थे। वकुंतुम अमवातन, तुम मुर्दा थे। फहयाकुम, मैंने तुम्हें हयात दी। सुम्मा युमीतुकुम, मैं तुम्हें फिर मुर्दगी की हालत में ले जाऊंगा, फिर उसी हालत में हम वापस पलट जाएंगे। सुम्मा युहीकुम, और मैं फिर तुम्हें जिंदगी दूंगा। यानी एक स्टेज आएगी कि जिस हालत में मैं यहाँ आने से पहले था, मैं वापस उस हालत में चला जाऊंगा, और फिर अल्लाह मुझे जिंदगी देगा, और उस जिंदगी में के बाद सुम्मा अलैहि तुरजाउन, मैं उसकी तरफ लौट जाऊंगा। ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अहयाकुम और युमीतुकुम तो हमने आदम वाली चीज में देखेंगे। ये जो आगे है ना, सुम्मा युहीकुम और सुम्मा इलैहि तुरजाउन, ये हमारे यहाँ जो है ना जी, इधर उर्दू स्पीकिंग वर्ल्ड में हमने एक लफ्ज गढ़ लिया हुआ है, क्यामत। और हमारी मुराद क्यामत से जो है ना जी, वो ये ली जाती है कि जो अस्सा और अलकारिया अलहाका है ना, उसको हम क्यामत कहते हैं। आज भी कोई बड़ी तबाही हो जाए तो हम कहते हैं क्यामत आ गई जी। अच्छा, कि क्यामत का तो ये मतलब ही नहीं है। क्यामत का मतलब है खड़ा करना, तुम्हें खड़ा करूंगा, मैं अपने सामने खड़ा करूंगा। इलाही, ये तुरजाऊन है कि तुम्हें अपने सामने लेके आऊंगा। उससे पहले एक स्टेज है सुम्मा युही को, दरमियान में सुम्मा लगाया अल्लाह ने हर स्टेज के बाद, यानी फिर वह अन तुम अमवातन फ़अहयकुम, मैंने तुम्हें हयात दी। सुम्मा युमीतुकुम, तुम्हें मार दिया। सुम्मा युहीकुम, फिर तुम्हें उठाऊंगा। सुम्मा अलैहि तुरजाउन, फिर तुम मेरी तरफ आओगे। ये क़यामत जिसको हम कहते हैं ना, ये दो फेजेस के ऊपर है। पहली फेज में ये सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। इसको अल्लाह ने क़यामत नहीं कहा। कीप इन माइंड, ये क़यामत नहीं है। ये हम उर्दू वालों ने, हमने इसको क़यामत बना दिया है।
اس کو اللہ نے کہا القاریہ، واقعہ، حاقہ، السا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی سوال ہوتا تھا تو صحابہ یہی پوچھتے کہ یا رسول اللہ سا کب آئے گی؟ ٹھیک ہے، یہی سوال پیغمبروں کے درمیان آپس میں بھی معراج میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ یہ وہاں بھی لفظ السا کا استعمال ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ سب کچھ اس زمین کے اوپر برابر کر دے گا، ایوری تھنگ فنش، اس کے بعد پھر دوبارہ سے لائف شروع ہوگی اور اس کے درمیان پتہ نہیں کتنا وقفہ ہوگا، کوئی پتہ نہیں، اور پھر لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور پھر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا جو کہ قیامت ہے۔ یہ پورا سائیکل جہاں ہوتا ہے، اور اس کو اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے کیسے جھٹلا سکتے ہو، ذرا غور کرو، اپنے آپ پہ غور کر لو، تم کچھ بھی نہیں تھے، میں نے تمہیں زندگی دی، پھر موت دوں گا، اب تم دیکھ لینا کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ بھی کروں گا اور پھر تمہیں اپنے سامنے کھڑا بھی کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ جناب آج کا لیسن اس پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ ہم نے 2 آیتیں الحمدللہ کور کر لی ہیں جی، اور اس میں انیکسچر میں لگا دیتا ہوں، یہ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے 27 نمبر، یہ بالکل سیم آیت جو ہے یہ سورہ الرعد میں 25 نمبر بھی ہے، اس میں صرف آخر میں جو ورڈ ہے وہ یہاں اللہ نے انہیں کہا ہے کہ وہ ان ٹوٹل خسارے میں چلے گئے، وہاں کہا ہے کہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ادروائز اوپر والی پوری آیت سیم ہے، بالکل ایگزیکٹ ورڈ ٹو ورڈ، صرف آخری خسارے کی بجائے وہاں اللہ نے لعنت کہا ہے۔ مختصراً بتاتا چلوں اینڈ کرتے ہوئے کہ لعنت رحمت کی ضد ہے، جس کو رحمت سے محروم کر دیا جائے یا جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے رحمت سے محروم ہو جائے وہ لعنتی ہوتا ہے، اور اس پروسیس کو رحمت سے محروم کیے جانے کو لعنت کہتے ہیں۔ اور رحمت جو ہے آپ کو سب کو پتا ہے کہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ رحمت کا اگر کوئی فزیکل وجود ہے، اگر کوئی جو ٹینجیبل، وہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو محمد مصطفیٰ سے قطع تعلق ہو جاتا ہے اس کو لعنتی کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔